बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम अपोजिशन जमातें बशमूल जमीयत उलमा इस्लाम बानी PTI इमरान ने हदायत दी कि वो ईद के बाद मौजूदा हुक्मरानों के साथ खिलाफ अवाम के साथ मूवमेंट चलाएंगे। इस वक्त इमरान खान की कॉल पर पूरा पाकिस्तान सरापाए एहतजाज है और हुकूमत अमलन चौक होकर रह गई और बैसाखियों के सहारे चलने वाली हुकूमत पाकिस्तान पर बोझ बन चुकी है। जितनी देर ये इक़्तिदार में रहेंगे मुल्क में माशी बदहाली हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। मौजूदा हुकूमत जो फार्म 47 के तहत वजूद में आई धौंस धांधली और अगवा बराए तावान लोगों को, अगवा बराए वोट, अगवा बराए बयान, अगवा बराए प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगवा बराए जमहूरियत कत्ल, अगवा बराए सहाफत पर कदगन, अगवा बराए सहाफियों का माशी कत्ल, अगवा बराए अदलिया का माशी कत्ल, ये पाकिस्तान दुनिया भर में बदनामी का बायस बन रहा है। ऐसे में बानी PTI इमरान खान की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है ताकि इमरान खान का पैगाम, जिसे पाकिस्तान मीडिया पहले ही नशर नहीं कर रहा था, उन पर मजीद सख्तियां की जा रही हैं। तरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने इसका बरमला इजहार किया है। ऐसे में नाज़रीन एक तकलीफ दे खबर आई है कि लगता है 14 अगस्त 1947 भारत से आजाद होने के बाद हम अनदेखी कैद में हैं। चंद खानदान हम पर मुसल्लत हैं। वो कभी किसकी बैसाखियों पर आते हैं, कभी किसकी बैसाखियों पर। 4 दहाई से मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने इख्तियार किया, लेकिन अवाम उनसे इतनी मुतनफर हो चुकी है कि अब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन पर ऐसी फैशियाना, ऐसी इबरतनाक धांधली की गई कि 25 करोड़ अवाम के मैंडेट को पांव तले रोनते हुए इमरान खान को जेल में रखने के लिए अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार में लाने की बजाय हारे हुओं को RO के जरिए, फ्रॉड के जरिए, धौंस धांधली के जरिए, अगवा के जरिए फार्म 47 बना के जितवाया गया, जिसके वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब बने, सदर आसफ अली जरदारी, और पंजाब में जिसमें मरियम नवाज दूर दूर तक किसी भी ओहदे पर नजर नहीं आती थी, उन्हें वजीर आला बना दिया गया। गुज़श्ता रोज सलमान अकरम राजा ने, जो आईनी माहिर है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने एक ऐसा इंकशाफ किया जिससे जमहूरी जदोजहद करने वालों को सख्त तकलीफ पहुंची। पाकिस्तान के आइन से खिलवाड़, पाकिस्तान के कानून से खिलवाड़, पाकिस्तान की आवाम से खिलवाड़। पाकिस्तान में इस वक्त जो दर्दनाक मनाजर देखने में आ रहे हैं, जिस तरह इंसानों की तजलील की जा रही है, चादर का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। 73 साला यास्मिन राशिद, 80 साला शहीद अरशद शरीफ की मां, जिसे 16 मुकदमा दर्ज किए गए जिसके खिलाफ, उसकी बेवी जवेरिया, उसकी मिसेज, उसके बच्चे सारे अदालतों से रोते रहे कि हमारे बाप को क्यों छीन लिया। औरतें चीखती रही, जरताज गुल हो। ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं जिनके औरत मां है, औरत बहन है, औरत बेटी है, औरत दादी है, नानी है, औरत एक खुद ऐसा मकाम है जिसका अल्टरनेट कोई नहीं। उस ओहदे की तस्लील की गई, लेकिन ताकत के नशे में अंधे गुमराही के रास्ते पे चलते हुए ये हुक्मरानों ने जो वहशत और दहशत का बाजार गर्म किया, अब तो पाकिस्तान नहीं, इंटरनेशनल मीडिया इस पर सीख पाया एहतजाज है। IMF का वफद हो, यूरोपीय यूनियन हो, UNO हो, दुनिया का कोई बड़ा अखबार हो, उसकी निशानदेही कर चुका है। सलमान अकरम राजा ने जो कल इंकशाफ किया है, उसके बाद पाकिस्तान में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान में 1973 के आइन को पांव तले कौन रौंद रहा है, बनाए हुए कानून को कौन नजरअंदाज कर रहा है, और अपने खलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानून में जो सजा लिखी है उस पर अमल दरामद होगा, नहीं होगा।
اب یہ سوال، عدالتیں بے توقیر ہو گئی ہیں، آزادی نوچ لی گئی ہے صحافت سے۔ سوال ہے، سلمان اکرم راجہ نے گزشتہ روز کہا، اس کے بعد ناظرین تکلیف دہ بات ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں میسیج دیا گیا ہے کہ یہ نظام ایسا ہی چلے گا جسے عوامی تائید نہیں، عوامی حمایت نہیں، جو عوام کے ووٹ سے نہیں آیا۔ انہوں نے کہا الیکشن کا نتیجہ سلمان اکرم راجہ کے مطابق انہیں میسیج ملا ہے کہ الیکشن کا نتیجہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، ووٹ کوئی جس کو مرضی ڈالے، 25 کروڑ عوام بھیڑ بکریاں ہیں، جس کو ہم چاہیں گے، اس حکومت میں ہماری حکمرانی ہے۔ سلمان اکرم راجہ، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں، حکمرانی تو صرف اللہ رب العزت کی ہے، سدا بادشاہی تو اس رب کی ہے۔ ناظرین، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بولے گا جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دو تو خیانت کرے گا۔ جھوٹ بولنے والا لعنتی ہے، کوئی بھی ہو۔ امانت میں خیانت کرنے والا مسلمانوں کا لیڈر ہو ہی نہیں سکتا، اسے کوئی ذمہ داری دی نہیں جا سکتی۔ میں ایک صحافی ہوں، میری بھی امانت ہے کہ میں ایمانداری سے خوف خدا رکھ کے تحقیق کر کے بغیر خوف اور لالچ کے آپ تک سچ پہنچاؤں۔ اگر میں اس میں بے ایمانی کرتا ہوں تو میں خیانت کروں گا۔ اور اسی طرح کوئی سرکاری افسر ہے، کوئی ایس پی ہے، کوئی آئی جی ہے، کوئی ڈی جی ہے، کوئی نیب کا یا کسی بھی سرکاری عہدے میں، اگر وہ اپنے اختیارات کو توڑ کر آئین اور قانون میں دیے گئے دائرہ اختیار سے زیادہ ناانصافی کرتا ہے تو وہ اپنے خلف کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس کی سزا اسی ہی کے ادارے کے آئین کے قانون کے مطابق لکھی ہے۔ کیا کبھی اس پر عمل ہوگا؟ کیا ہم 76 سال بعد بھی ایک جمہوری ملک کہلائیں گے؟ آج یہ سوال 25 کروڑ عوام کی اکثریت کر رہی ہے، واضح اکثریت کر رہی ہے۔ ایک دو نہیں، وکلا بھی کر رہے ہیں، اساتذہ بھی کر رہے ہیں، پولیٹیشن بھی کر رہے ہیں، جج بھی کر رہے ہیں، صحافی بھی کر رہے ہیں، انجینئر بھی کر رہے ہیں، ہر طبقہ فکر کا کسان بھی کر رہا ہے، مزدور بھی کر رہا ہے، تاجر بھی کر رہا ہے۔ لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کو گن پوائنٹ پہ چلایا جا رہا ہے۔ مریم نوزاد بظاہر بادی النظر میں سلمان اکرم راجہ کے مطابق، بھائی تو پھر اربوں روپے الیکشن پہ کیوں لگاتے ہو؟ اگر سلمان اکرم راجہ نے جو کہا ہے اور جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، 188 مقدمات، عدت جیسا وحشت کیس جس میں عورت کی عزت کو پامال کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، سیفر بیرونی طاقت کے کہنے معافی چاہتا ہوں، عمران خان کی حکومت کا 9 اپریل 2022 کو خاتمہ کیا گیا، اس کے بعد ظلم، وحشت اور دہشت کی ایک تسلسل سے چلنے والی داستان ہے جو ختم ہونے پر ہی نہیں آتی۔ اس سلسلے میں ہر مہینے لاکھوں لوگ بیرون ملک جا رہے ہیں۔ پاکستان قائد اعظم نے اس لیے تو نہیں بنایا تھا، بھارت میں ہمارے ساتھ ظلم ہوتا تھا، ناانصافی ہوتی تھی، ہم نے کہا ادھر اقلیتوں کو دیں گے، ہم نے تو ادھر اکثریتوں کو روند ڈالا۔ شخصی طاقت نے آئین اور قانون سے کھلواڑ کیا۔ دوسری طرف ناظرین، عمران خان نے کہا عید کے بعد ہوگی، اس میں بہرحال مولانا فضل الرحمان کی ڈیمانڈ غلط ہے، انہیں صرف عوامی مینڈیٹ کھو جانے کے بعد تھوڑے سے بکھلا چکے ہیں، کہتے ہیں پہلے میرے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرو۔ اور بھائی ایک طرف کہہ رہے ہو کہ یہ حکومت جعلی ہے، آپ خود کہہ رہے ہو کہ بلوچستان میں حکومت کی ریٹ نہیں رہی، اور کچھ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے وطن عزیز کی 1 انچ بھی زمین کسی مخالف کے پاس جائے، میرے پاکستان کی 1 انچ بھی، چاروں صوبوں کی 1 انچ بھی، کہتے کر لو تو حکومت یہ جعلی ہے، یہ ریموٹ کرو۔ اور عمران خان سے آپ کہہ رہے ہو کہ مجھے کے پی کے میں سیٹیں دیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں۔ یار کبھی کبھار ملک کے لیے بھی جدوجہد کر لو، اقتدار کے لیے تو سارے ہی سیاسی جماعتیں کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ ہم نے عمران خان کے دور میں بھی کوئی بھی غلط ہوا تو اس کی نشاندہی کی، لیکن عمران خان نے اب جس طرح جواں مردی سے، ہمت سے، طاقت سے ان کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ 2 قاتلانہ حملے ہوئے، ٹوٹل 34 سال قید ہوئی، لیکن وہ شخص ڈٹا رہا۔ لیکن اس کے ڈٹے رہنے کے پیچھے
اس کا ملک میں اس پہ خلاف کوئی کرپشن نہیں تھا، اس لیے آپ کو سائفر اور عدت کیس بنانا پڑا، اس لیے کہ اس کو آپ نے 5 دفعہ آفر کی کہ آپ کو رہا کر دیتے ہیں، اس نے کہا نہیں، میں ملک کی آزادی کی نہیں نکلا ہوں، میری قید میں تو مجھے آتی ہے۔ کبھی آپ اس کی چھوٹے سے سیل کی بجلی بند کر دیتے ہیں، کبھی آپ اس سے اخبارات چھین لیتے ہیں، باہر کی دنیا قید تنہائی میں اس کو ڈال دیتے ہیں، باہر کی دنیا سے اس کو کاٹ دیتے ہیں، لیکن اس نے مطابق وہ اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اللہ نے اس کو ہمت دی، وہ تم سے ٹوٹ نہیں رہا، تم ٹوٹ چکے ہو، تم ہار۔ خیر ناظرین، عمران خان نے کہا دوسری طرف سپریم کورٹ میں یہ افریدی صاحب جو چیف جسٹس بنے 3 نمبر پر تھے، منصور علی شاہ صاحب کا انہوں نے ہاتھ روکا، ان کی عہدہ لیا۔ یہ 26ویں آئینی ترمیم جو غیر آئینی طریقے سے کی گئی، اس میں جو سینئر موسٹ جسٹس منیب اختر صاحب ہیں، عالیہ نیلم یا نیلم صاحبہ ہیں، عطر منلہ صاحب ہیں، منصور علی شاہ صاحب ہیں، ان کو تمام کمیٹیوں سے نکال کے عامر فروق کو سپریم کورٹ کی انسداد دہشت گرد کمیٹی میں ڈال دیا کہ اس سے ظلم آپ کوئی نہیں کرو گے۔ سب سے زیادہ ظلم اسلام آباد میں ہوا، انصاف کے حصول میں مشکلات وہاں ہوئی، عمران خان کے کیس کو وہاں جیل میں سزائیں دی گئی، لیکن عدلیہ نے تو اپنا کردار ہی ختم کر دیا ہے۔ یہ افریدی صاحب، آپ چیف جسٹس آف پاکستان، اس سے اوپر کیا ہوگا؟ آپ نے 15ویں نمبر کے لاہور کے ڈوگر صاحب کو بلا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھا دیا۔ پاکستان کی پولیس، انتظامیہ اور نیب نے تمام تر طاقت لگانے کے باوجود بھی ان کے آگے ہار گئے، لوگ جیت گئے، عوام جیت گئی۔ امریکہ میں پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی جا رہی ہے، پاکستان دنیا میں تنہا ہو رہا ہے، آپ پی ٹی آئی کو ختم کرتے کرتے خود اپنی شناخت کھو بیٹھے ہو۔ اب مریم نواز صاحبہ یہ خواب دیکھیں کہ میں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہوں، میں بڑھتی ہوئی لیڈر ہوں، تو مریم صاحبہ ہو سکتا ہے آپ ہوں۔ ایک حال ہے کہ ایک جلسہ آپ کسی موچی گراؤنڈ، موچی دروازے میں کریں اور ایک عالیہ حمزہ کو کرنے دیں اور پکڑ دکڑ پولیس نہ کرے، وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ آپ اس سے 10% بھی جلسے میں لوگ آ گئے، سرکاری ملازمین بھی لے آؤ، ٹیچر بھی لے آؤ، کارپوریشن کے ملازم بھی لے آؤ، تو ہم کہیں گے آپ کی بات میں تھوڑا سا وزن ہے، لیکن اس طرح نہ کریں۔ آپ بظاہر فارم 47 کی صحیح وزیر اعلیٰ تو ہیں، تو وزیر اعلیٰ تو پنجاب کی ہوتی ہیں، ایک جماعت کی نہیں ہوتی۔ آپ الیکشن ہار چکے ہو، اسی لیے نواز شریف 12ویں کھلاڑی کی طرح اب سیاست میں سرگرم نہیں ہے۔ 81 سے آپ نے ضیاء الحق کا نام بیچا جیلانی کے ذریعے۔ آج نواز شریف پبلک میں جلسہ کرنے کے قابل نہیں رہے، آج عوام میں آپ جا کے اپنا منشور نہیں دے سکتے، سلیکٹڈ طالب علموں کو لاتے ہو یا اپنے ورکروں کو لاتے ہو اور ویڈیو بنا کے جاری کر دیتے ہو، بند کمروں میں بھاری سیکورٹی کے تحت کام کرتے ہو۔ دوسری طرف کل خرم میں میرے بھائیوں کو، مصیبت زدہ لوگوں کو، میرے مسلمان بھائیوں کو، میرے پاکستانی بھائیوں کو، میرے ہم وطنوں کو، میرے اپنوں کو خرم میں امدادی لانے والے قافلے کو لوٹ لیا گیا دہشت گردوں نے۔ 60 سے زیادہ ٹرک لوٹ لیے گئے، میڈیسن کے ٹرک لوٹ لیے گئے۔ ان دہشت گردوں کی بجائے آپ نے صرف اور صرف حکومت پر تنقید کرنے والوں کو دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ دہشت گردی کی عدالتوں میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے کیس چل رہے ہیں، کسی دہشت گرد کو پکڑ ہی نہیں رہے آپ، یا پکڑ بھی رہے ہو، یقیناً آپ کا کام ہے اگر ہمارے ادارے کر رہے ہیں تو ان کے خلاف دہشت گردی کے مقدمے جاؤ۔ سیاسی کارکن چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہوں، ایم کیو ایم کے ہو، پیپلز پارٹی، یہ دہشت گرد نہیں ہوتے۔ آئین قانون انہیں حق دیتا ہے اپنی مرضی کے امیدوار کو ووٹ دیں۔ آپ نے ان کا 8 فروری کو حق چھینا، وہ ہار نہیں مان رہے، آپ مان جاؤ، اب ان کے آگے ہار گئے ہو، آپ کی گولیاں ختم ہو گئی، آپ کے آنسو گیس کے شیلنگ ختم ہو گئی، آپ کی پولیس لاٹھیاں چلاتے چلاتے تھک گئی، گر گئی، نڈھال ہو کر گر گئی۔ آپ نے ملک کے اداروں کو کمزور کر دیا، کھوکھلا کر دیا۔ صرف سرکاری افسران جنہوں نے آئین اور قانون کے تحت حلف لیا ہوتا تھا ہم اختیارات سے تجاوز نہیں کریں گے اور ملکی مفاد میں کام کریں گے، پاکستان کے آپ کے کچھ لوگ عوام کے حقوق کو کچلنے کے لیے طاقت کا ناحق ناجائز استعمال کر رہے ہیں۔
لیکن عدالتیں بھی انصاف نہیں دیتی۔ لیکن ناظرین، حیرت ہے کہ سپریم کورٹ کے خط لکھنے والے ہائی کورٹ کے اسلام آباد کے 6 جج صاحبان کو انصاف نہیں ملا۔ سپریم کورٹ کے جسٹس منصور علی شاہ، عطر منیلا اور دیگر لکھنے والوں کو انتظامی کمیٹیوں سے الگ کر دیا گیا۔ صحافیوں کا معاشی قتل اس شدت سے تیزی سے صحافیوں کو نکلوایا جا رہا کہ میڈیا کو ہدایت دی جاتی کہ فلاں منسٹر نے 12 بجے پریس کانفرنس کرنی ہے، اس کو لائیو دکھاؤ، 2 بجے کرنی ہے، 5 بجے کرنی ہے، 3 بجے کرنی ہے۔ کیا یہ ملک میں اس طرح چلے گا؟ نہیں، بہت ہو چکی، ظلم کی یہ رات بہت گہری ہو گئی ہے۔ اللہ کے نظام سے بچو، میں کی رٹ چھوڑ دو۔ تم سے پہلے وہ شخص جو یہاں پر عہد نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا۔ پھر میں اس حدیث مبارکہ پہ ختم کرتا ہوں۔ مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ جو سرکاری افسر سرکاری عوام کے ٹیکس سے پیسے لیتے اختیار سے تجاوز کرتے ہیں، وہ اصل ملزم ہیں اس ملک کے، اس قانون کے، اس آئین کے۔ اور پھر میں کہتا ہوں، جھوٹا کوئی بھی شخص ہے، بددیانت کوئی بھی شخص ہے، وعدہ خلافی کوئی بھی کرتا ہے، اس کے لیے پھر حدیث پیش کرتا ہوں۔ عمران خان کو آپ نے قید تنہائی میں رکھ لیا، اس کا پیغام نہیں آئے گا، لیکن عوام کے دلوں سے عمران خان نہیں سکتے۔ پھر اس پہ ہی خط کرتا ہوں، آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور گئے، منافق کی 3 نشانیاں: جب بولے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، امانت دو تو خیانت کرے گا۔ ایسے لوگوں سے پاکستان کو بچانا ہے، وطن عزیز کو بچانا ہے۔ اس وطن پر، اس ملک پر ہمارا جان و مال قربان، لیکن ظلم آخر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔